बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे कुरान हकीम की सूरा मुहम्मद का ख़ुलासा बयान करना है। सूरा मुहम्मद कुरान हकीम की 47 नंबर सूरा है और इसकी 38 आयत हैं और इसके 4 रकू हैं और इसके 8 पैराएँ हैं और सूरा मुहम्मद के कुल अल्फाज की तादाद 613 है और इसका नाम इसकी 2 नंबर आयत से कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, यानी वो लोग जो कि ईमान रखते हैं और ऐसा अमल करते हैं, और वो जो कि ईमान रखते हैं उस पे जो कि रसालत मुआब की ज़ाते मुबारका पे नाज़िल हुआ है, और इसको सूरा अल-क़ताल भी बोलते हैं और वो भी इस सूरा की आयत से व ज़ुकिरा फ़ीहल क़ितालो से माखूज़ है। नाज़रीन, इससे पहले सूरा अल-अहक़ाफ़ है जो कि सूरा हामीम ग्रुप से तल्लुक़ रखती थी। इसके बाद सूरा फ़तह है जिसमें मुसलमानों को सुलह हदीबिया के मौका पे फ़तह की बशारत दी गई थी, और ये सूरा मदनी है। जो हिजरत का पहला ही साल था मदीना में, वही अरसा है इसके नज़ूल का, और इसमें जंग बदर का ज़िक्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जंग बदर से पहले इसका नज़ूल हुआ होगा। और इसमें मुनाफ़िकीन और कुफ़ार का किरदार जो है उसको वाज़े किया गया है और उनकी जो स्ट्रेटजी थी उन पर रोशनी डाली गई है, और मुसलमानों को भी ये तरगीब दी गई है कि उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इसका पस मंज़र यह है कि मुसलमानों पे चूँकि मक्का में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा था और रसालत मुआब के पास और मुसलमानों के पास 2 ही रास्ते थे कि या वो मक्का में रह के कुफ़ार और मुशरिकीन का मुकाबला करते, और या वो मदीना में या किसी और शहर में हिजरत करते जहाँ पे अपने आप को मजबूत करते और कुफ़ार और मुशरिकीन पे गालिब आते। तो लिहाजा ऐसा ही हुआ कि मदीना की हिजरत का वाक़या हुआ और इस मौका पे ही जंग की इजाज़त भी दी गई और जंग करने का हुक्म भी दिया गया। और इससे पहले सूरा हज में ये फरमा दिया गया था, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि यकीनन आपको इजाज़त दी जाती है उन लोगों से जंग करने की जिन पे के जुल्म हुआ हो, और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कमिटेड है, यानी कादर है उनकी मदद करने पे, यानी वो लोग जिन पे के जुल्म होता है। इससे अलावा सूरा बकरा में भी इरशाद हो चुका था कि वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाह, कि आप जंग करें या लड़ें अल्लाह ताला के रास्ते में उन लोगों से युक़ातिलूनकुम, जो आपसे लड़ते हैं। और लेकिन एक बात का ख्याल रखें, वला तातदू, लेकिन आप इसराफ़ ना करें, अपनी हद्दों को क्रॉस ना करें, क्योंकि इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो अपनी हदूद को क्रॉस करने वालों के साथ नहीं होती, उनका साथ नहीं देती, बल्कि आपने जो असूल व ज़वाबित हैं जो रहनुमाई की तरफ होते हैं और अखलाकियात पे बुनियाद जिनकी होती है और अल्लाह ताला के कवानीन के ऐन मुताबिक होते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात मदद हमेशा करती है। तो नाज़रीन, सूरा मुहम्मद का जो मौजू है वो बेसिकली कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफ़िकीन का अंजाम है, और जो मोमिनीन हैं उनको जंग की तरगीब दी गई है और मुसलमानों को तलकीन की गई है और इन्फ़ाक़ की नसीहत की गई है। तो नाज़रीन, सूरा मुहम्मद के 8 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में 3 आयत हैं। इनमें काफ़रीन, मोमिनीन और मुशरिकीन के अक़ायद पर रोशनी डाली गई है और उनके अंजाम से भी वाक़िफ़ किया गया है, और इसी तरह जो मोमिनीन हैं उनके आमाल और उनको बिशारत दी गई है। कुरान हकीम कहता है वल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके आमाल बर्बाद कर दिए, वो इस बुनियाद पे कि वो कुफ्र करते थे और सिनफुल थे। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल किए, और वो जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, यानी कुरान हकीम की तरफ इशारा है, अगर उस पे ईमान लाए तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके गुनाहों को परे कर दिया, उनसे हटा दिया और उनकी इस्लाह कर दी, यानी उनकी हालत बहुत बेहतर हो गई। और ये बेसिकली इस वजह से था कि जो कुफ़ार थे वो हक़ को जुटलाते थे, जबकि जो मोमिनीन थे वो हक़ को सपोर्ट करते थे और उन पे अमल करते थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला उनकी हालतों को इस तरीके से बयान करता है। नाज़रीन, जो दूसरा पैराग्राफ है वो आयत नंबर 4 से 9 पर मुहित है, और इसमें जिहाद के बारे में और जंग के अहकामात हैं, और ये बताया गया है कि जब कुफ़ार आपसे यानी नबर्द आज़मा हों तो उनसे जितना आप जंग कर सकते हैं वो करें, हत्ता कि आप उनको पकड़ लें और उनको बांध लें, उनको कैद कर लें। फ़शुद्दुल वसाक़, फ़शद्दु कहते हैं ज़ोर से या सख्ती से, और वसाक़ कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी चीज़ को बांधा जाए, जिसका मतलब यह है कि आप उनको कैद कर लें। अस्खन्तुमूहुम,
یعنی جب جنگ ختم ہو جائے تو یا آپ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں اور یا آپ ان سے فدیہ لیں، یعنی جس سے مطلب یہ ہوا کہ جنگ کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کے بعد جو قیدی ہوتے ہیں ان کی فیٹ جو ہے وہ دو ہی طریقے سے ہوتی ہے، یا احسان کر کے چھوڑ دیں یعنی بغیر کسی معاوضہ کے، اور یا آپ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو ان کافرین اور منافقین سے اور طریقے سے بھی بدلہ لے سکتی تھی۔ انتصرا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا، اور ولیکن یبلواکم، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ جب جنگ میں یہ ایسی حالت آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک کو دوسرے سے آزما رہی ہوتی ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گی، بلکہ کیا کرے گی، سیہدیہم، ان کو ہدایت دے گی، ویصلح بالہم، اور ان کے حالات کو بہتر کر دے گی، اور پھر ان کو جنت میں داخل کرے گی، ان کی جو آفٹر لائف ہوگی، عرفا لہم، اور ان کے مقام کو بلند کر دے گی۔ الرفع کہتے ہیں کسی چیز کو رفع میں لے جانا، بلند کر دینا، ذا شعور کی حالت کو بیان کر دینا اور روشناس کرنا، اس کی حقیقت سے متنبع کرنا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے ایمان والو، انتصروا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی مدد کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرے گی اور آپ کو ثابت قدمی دے گی۔ لیکن وہ لوگ جو کفر میں رہے انہوں نے بیسیکلی ٹھوکریں کھائیں، اور یہ اس بدولت ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو نزول کیا تھا اپنے پروفٹ پہ، یعنی قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے، اس کو نہیں مانا، اس سے بلکہ نفرت کی، اس سے کراہت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے کیونکہ وہ انتہائی سنفل تھے اور برے راستے پہ تھے۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے سورہ محمد کا، وہ آیت نمبر 10 سے 15 کے درمیان ہے، جس میں مجاہدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ پھر پھرو، افالم یسیرو، کیا یہ زمین میں نہیں دیکھتے، یعنی ان گواہیوں کو، ان پروفس کو اور ان ایویڈنسز کو، کہ ان قوموں کا کیا ہوا جو کہ کفر میں رہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے۔ اور یہ اس بدولت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کارساز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ان لوگوں کی کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے بلکہ آپ اصل حقیقت کا جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہوتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کبھی کارساز نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لیکن جو کفار ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ جانور ہوتے ہیں اور وہ انہی ہی طرح کھاتے ہیں، اور یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عرب کے بدوؤں کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ قوت رکھتے ہیں، یعنی ان سے جو پہلے قومیں تھیں وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط تھیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات پہ ہو اور واضح ثبوتوں کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ یقین رکھتا ہو، وہ ایسا ہو سکتا ہے اس بندے کی طرح جس کو شیطان نے اس کے عملوں کو بہت اچھا بنا کے دکھا دیا ہو؟ گو باہر سے وہ اعمال اچھے لگتے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کی حقیقت جو ہے وہ کفر پہ اور شرک پہ بنیاد اس کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اگلی آیت میں ہی، آیت نمبر 15 میں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ ایک تو اس میں پانی ہوگا جس کا یعنی پانی خراب نہیں ہو سکے گا، غیر آسن۔ تو غیر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غیر ہوتا ہے جب ایک چیز اپنی حقیقت، اپنا فریم رکھے، اپنی فزکس کو برقرار رکھے لیکن اس کے اندر سے اس کا ایسنس چینج ہو جائے، اور ایک غیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس کو ریپلیس کر دیا جائے کسی دوسری چیز کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ پانی ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، یعنی اس کی جو ایسنس ہے پانی کا وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو دودھ کی نہریں ہوں گی اور ان میں ان کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور اسی طرح شراب کی نہریں ہوں گی، یعنی شراب طہور ہوگی جو کہ سرود اور ذائقہ رکھیں گی، اور اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی جو کہ شفا کی متحمل ہوں گی، یعنی ان میں شفا کی سی کیفیت پائی جائیں گی۔ تو گویا یہ ساری نہریں جو ہیں ان کے جو اسباب ہوں گے وہ یعنی وہاں پہ قدرتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوں گے۔ جو شہد ہوگا وہ مکھیوں والا شہد نہیں ہوگا بلکہ وہاں پہ شہد کی نہریں اویلیبل ہوں گی اور ان کی کثیر تعداد موجود ہوگی۔
تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہاں ہر طرح کے جنت میں پھل ہوں گے. یہ آیات متشابہات ہیں، یعنی ہم نے کبھی جنت کو زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں قرآن حکیم میں مثالیں دے کے بتایا ہے کہ وہاں پہ کیا نعمتیں ہوں گی. اور کیا وہ لوگ جو کہ کفر میں ہوں، مشرک ہوں، منافقین ہوں، وہ ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جو جنت میں ہوں گے؟ بلکہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ تو عذاب جہنم ہوگا، آگ ہوگی، اور اتنا گرم پانی ان کو پینے کو ہوگا کہ ایون ان کی آنتیں بھی جل جائیں گی. تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 16 سے 19 کے درمیان ہے، اور اس میں استغفار اور ہدایت من جانب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جب آپ کو سنتے ہیں، رسالت مآب سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آپ کو سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو وہ لوگ جو کہ منافقین ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ پروفٹ نے بھلا کون سی بات کی تھی اور کس چیز سے ابتدا کی تھی. وقال آنفن، انف کہتے ہیں ناک کو، اور آنفن کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس پہ زور دیا جائے یا جس کو ابتدا میں بیان کیا جائے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب حق کی نفی کرتے ہیں اور اس کو اعلیٰ مقام نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتی ہے؟ طبع اللہ علی قلوبہم. قرآن حکیم پہ کیوں کر تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں؟ واتبعوا اہواہم، کیونکہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہدایت ان کو دیتی ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی کرتی ہے، ان کے تقوی میں بھی مزید اضافہ فرماتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں پرافٹ سے مخاطب ہو کے اور مسلمانوں سے، مومنین سے، کہ یقیناً ایک گھڑی آنے والی ہے جو بہت جلدی ان کو گھیر لے گی، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ بہت واضح ہیں، اور وہ یکدم ان کو پکڑ لے گی. یعنی قیامت کے یوم قیامت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جو اس وقت جنگ و جدل کا سین تھا اس میں جو انجام ہونا تھا کافرین کا، مشرکین کا، اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے. آیت نمبر 19 میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فعلم، یعنی رسالت مآب کو کہا جاتا ہے اور مومنین کو، کہ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ. تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، لہذا آپ اپنے ادھوری باتوں پہ مغفرت طلب کریں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے، یعنی مرد اور عورتوں دونوں کے لیے، جو مومنین ہوں، امن والے لوگ ہوں، ان کے لیے آپ استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے مُتَقَلَّبَکُمْ وَمَثْوَاکُمْ، کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ، ان کے آنے جانے کو، اور آپ لوگ جہاں رہتے ہیں ان سے بخوبی واقف ہے. تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 5 ہے وہ آیت نمبر 20 سے 23 کے درمیان ہے، جس میں منافقین جو جہاد سے فرار کرتے تھے ان کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وہ اصل ایمان نہیں رکھتے تھے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو پھر وہ جہاد سے تو بڑے سرشار نظر آتے تھے، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ ایسی سورہ کیوں نہیں نازل ہوئی اس سے جو محکم ہو سورہ اور اس میں جہاد کا واضح حکم دیا ہو. تو قرآن حکیم کہتا ہے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور پھر جب قتال کا ذکر آ گیا تو یہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے اور غشی میں چلے گئے. یعنی ان کو دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ غشی میں چلے گئے کہ جیسی ان پہ موت آ رہی ہو. تو فَأُولَ لَهُمْ، یہ بیسیکلی کلمہ تحدید ہے اور تخویف ہے، یعنی اس میں خوف کا سا عنصر پایا جاتا ہے. یعنی فَأَوْلَى لَهُمْ، اولا کہتے ہیں ویسے اونچے مقام کو، اعلیٰ سے ہے، لیکن جب اس کو کلمہ تحدید کے طور پہ آتا ہے تو پھر اس میں ایک متنبہ کرنا کا مطلب پایا جاتا ہے، یعنی خوف دلایا جاتا ہے. طاعۃ و قول معروف، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ اور بھی اونچا مقام پاتے بشرطے کہ یہ اطاعت میں ہوتے اور یہ قول معروف کو مانتے، اور پھر جو عزم امور ہیں، یعنی جو ایسے امور جو کہ طے شدہ ہیں ان پہ عمل کرتے. لیکن فَلَوْلَا صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام پہ صدق پہ قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ان کو بہت بھلائی ان کی کرتی. لیکن ان لوگوں نے چونکہ روگردانی کی اور زمین پہ فساد پھیلایا، تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور انہوں نے جو مختلف انسانی رشتے ہوتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی کی. تو لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ لعنت کی، اور فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی بولنے کی قوت اور ان کے دیکھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سلب کر لیں. سما ہوتا ہے جب سننے کی قوت کو سلب کر لیا جائے، جیسے عربی میں کہتے ہیں فَأَمُّوا وَسَمُّوا،
جس کا مطلب ہے کہ یعنی انہوں نے اپنی سماعت بھی کھو دی اور انہوں نے اپنی بصارت بھی کھو دی۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 32 کے درمیان ہے۔ اس میں قرآن کے تدبر پہ اور جو لوگ قرآن حکیم کو نہیں مانتے اور رہنمائی کے بعد ہی کفر پہ آ جاتے ہیں، مرتد لوگ ہوتے ہیں، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن حکیم پہ ایسے لوگ کیوں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ناظرین دوبارہ کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو اس کے پیچھے تک، اس کے انجام تک دیکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ غور و خوض کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، اور قرآن یہ دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم قرآن حکیم کی آیات پہ غور کریں اور دلوں کے دل اور دماغ کے ساتھ کریں۔ اور کفر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جب چیز کو لاک کر دیا جاتا ہے، یعنی سمن بکمن سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو جب کفر لگ جاتے ہیں تو انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتائی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کی پشت پہ ضربیں لگاتے ہیں اور وہ انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات رسالت میں آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے چہرے آپ کو دکھا دیں اور آپ کو ان کا جو قول ہے، جو ان کا ٹون اور ٹینر ہے اور جس اسلوب سے یہ بات کرتے ہیں، ہم اس سے ان کو واقف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اعمال سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں ہے کہ ہم پھر ان لوگوں کو آزماتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو جہاد کرنے والے لوگ کون سے ہیں، جو ایفرٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، سسٹینڈ ایفرٹس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ان کی حالتوں کو بھی آزماتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم آیت نمبر 32 میں یہ اصول بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے انلائٹنڈ پاتھ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں رسالت معاب کے ساتھ بھی اور ان کے پیغامات کے ساتھ بھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی جاننے کے باوجود بھی، تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور بلکہ وہ اپنے ہی اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 7 ہے وہ آیت نمبر 33 سے 35 کے درمیان میں ہے، جس میں مجاہدین پہ اور مومنین کو ہدایت دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالہم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی ٹروتھ کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، ثم ماتوا وہم کفار، وہ حالت کفر میں ہی مرتے ہیں، وَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ان کو بخشے گی نہیں، ان کو پروٹیکشن نہیں دے گی۔ لہٰذا قرآن حکیم آیت نمبر 35 میں کہتا ہے فَلَا تَهِنُوا، تو لہٰذا اے مسلمانوں سستی مت کرو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور کمزوری سے پیش نہ آؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم تو بلکہ اعلیٰ مقامات پہ پائے جاتے ہو، اعلیٰ مرتبوں پہ پائے جاتے ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یعنی وطرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سنگل ہونا یا کمی کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اعمال میں کمی کبھی نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا اس پیراگراف میں مسلمانوں کو یعنی نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے حوالے سے کیا اطاعت کریں گے اور اپنی اسٹریٹجی جو جنگ کی ہوگی یا جو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ ناظرین جو لاسٹ پیراگراف ہے، 8واں پیراگراف ہے، یا آیت نمبر 36 سے 38 کے درمیان ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ اور بخل سے بچاؤ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے اعمال یقیناً بہت اچھے ہوں گے۔ ولا یسألوکم اموالکم کا مطلب ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً آپ سے سوال نہیں کرے گی آپ کے مال کے بارے میں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ زندگی اہم ہے لیکن یہ اپنی حقیقت میں بڑی شارٹ ہے، ٹرانزیشنل ہے، بڑی عارضی ہے، لیکن اہم اس وجہ سے ہے کہ اس کے اعمال کی بدولت آپ کو آخرت ملے گی، لیکن جب اس کا مقابلہ آخرت کے ساتھ ہوتا ہے تو آخرت کی زندگی ظاہر ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہت معتبر ہے، اور آخرت کی زندگی کو قرآن حکیم پر خیرن و ابقا کہتا ہے۔ تو ناظرین پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہوتے اور ہم آپ سے زور دے کے مانگتے تو پھر آپ یقیناً ہم سے بخل کرتے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کینہ کو واضح کر دیتا۔ یعنی دیکھیں اگر شریعت کے قوانین نہ ہوتے اور آپ کو ایک اصول نہ بتا دیا جاتا کہ آپ اپنے مال کو پاکیزہ کر سکتے ہیں ایک زکوٰۃ دے کے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو چند ایک اصول دیے ہیں
جس کی بنیاد پہ آپ سے آپ کے مالوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہوتا اور ہم آپ کو چند قوانین نہ دیتے، پھر آپ سے ہم زور دے کے مطالبہ کرتے، تو آپ یقیناً بخل کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے کینہ کو بہت واضح کر دیتی اور آپ بہت بڑی سزا کے مرتکب ہوتے۔ تو لہٰذا میسج کیا ہے؟ جو ہمیں عبادات میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، صدقات جو ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا جو آخری آیت ہے ناظرین، اس میں قرآن حکیم کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کے لیے، اور جو بخل کرتے ہیں لوگ، وہ بیسیکلی اپنے ہی نفس کے لیے بخل کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو آپ سے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے۔ وَأَنْتُمْ فُقَرَاءُ، جبکہ آپ لوگ جو ہیں وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اس کیفیت کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم را تمی بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر آپ پھرتے ہیں یعنی روگردانی کرتے ہیں، یستبدل قومن غیرکم، وہ بدل دے گا اس قوم کو کسی اور قوم سے، غیر کہتے ہیں کہ کسی دوسری قوم سے، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، قرآن حکیم کا پھر اس سورہ میں میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ اس میں جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کے اعمال اور ان کا جو اجر ہوگا اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جو کافر اور کافرین اور مشرکین اور منافقین تھے، ان کے جو اعمال ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اگر وہ کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کی سزا کیا ہوگی۔ پھر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ زور دیا گیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہوگی کہ سورہ محمد، جو کہ قرآن حکیم کی 47 نمبر یعنی 47 نمبر سورہ ہے، وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے جسٹ کو سمجھیں، اس کے ایسنس کو سمجھیں، اس کو زبانی یاد کریں، اپنی نمازوں میں لائیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں۔